बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 16 का उर्दू तर्जमा पेश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने कहा कि अगर मैं उसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज़ करूं तो मुझे अपने साथ ना रखिएगा कि मैं आपकी तरफ से उज़र के कबूल करने में हद को पहुंच गया हूं। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास पहुँचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र ना कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूँ। कि जो वो कश्ती गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियाँ चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब ना कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। हमने चाहा कि हमने उन अल्लाह की मदद से, परवरदिगार की मदद से उसकी जगह उनको और बचा अता फरमाएगा। हमने चाहा कि उनको परवरदिगार उसकी जगह कोई और नेक बचा अता फरमाएगा जो इखलाकी पाकीज़गी में बेहतर और मोहब्बत में ज़्यादा करीब हो। और जो दीवार थी सो वो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये इन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसको ज़मीन में बड़ा इक़्तिदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था। तो उसने सफ़र का एक सामान किया, यहाँ तक कि जब सूरज के ग़रूब होने की जगह पहुँचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है, और इस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा, जुल्करनैन तुम इस कौम के इन तकलीफ दे ख्वाह इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। जुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र बद किरदारी से जुल्म करेगा उसे हम सज़ा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा। और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में इससे नरम बात कहेंगे। फिर उसने एक और सफ़र किया, यहाँ तक कि सूरज के तलू होने के मुकाम पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ ऐसे लोगों पर सूरज तलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई ओट नहीं बनाई। हकीकत यूँ थी कि जो कुछ उसके आसपास लोग थे हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सफ़र किया, यहाँ तक कि वो ऊंचे सीधे पहाड़ों के दरमियान पहुँच गया तो देखा कि उनकी दूसरी तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ ही नहीं सकते। इन लोगों ने कहा कि जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस इलाके में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम कर दें तो आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार खींच दें। जुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है। तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते मेरे पास लाओ। चुनाचे काम शुरू कर दिया गया, यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोंको, यहाँ तक कि जब इसको धोंक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ, इसमें पिघला कर डाल दें। फिर उनमें ये कुदरत ना रही कि इस पर चढ़ सकें और ना इसकी ताकत रही कि इसमें वो नकब लगा सकें। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचा तो इसकी ढह कर हमवार कर देंगे, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है, इस रोज़ हम उनको छोड़ देंगे
کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہاں سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائیں گے، اور اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے پارہ نمبر 16 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بال چمکنے لگے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما اور جو میری اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے پروردگار اس کو خوش اخلاق بنائیو۔ فرمایا، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں کہ بالکل سوکھ کر کانٹا سوکھ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اس طرح ہوگا کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں نے تم کو بھی تو پیدا کیا ہے اور تم بھی کچھ چیز نہ تھے۔ کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، اور عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ فرمایا، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی۔ وہ پرہیزگار تھے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے، جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام ہے۔ اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں تو پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں، میں بدکار بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طرح پر پیدا کروں گا تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنے طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔
तब उनके टीले के नीचे की जानिब से फरिश्ते ने आवाज़ दी कि गमनाक ना हो, जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है, और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ बुलाओ, वो तुम पर ताज़ा उम्दा खजूरें गिराएगा। तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी मर्द को आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोज़े की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज़ कलाम नहीं करूँगी। फिर वो इस बच्चे को उठाकर अपनी बरादरी वालों के पास ले आई। वो कहने लगी कि मरियम, वो सब कहने लगे कि मरियम, ये तो तूने बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तू तेरा बाप बुरा था, ना तेरी माँ ही बदकार थी। तो मरियम ने कहा, इस बच्चे की तरफ इशारा किया, बोले कि हम इस गोद के बच्चे से कैसे बात करें। बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है और मैं नबी बनाया गया हूँ, और मैं जहाँ चाहूँ जिस हाल में हूँ उसने मुझे साहिब बरकत बनाया है, और जब तक ज़िंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का इरशाद फरमाया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं, और ये सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह को शयान नहीं कि किसी को बेटा बनाए, वो पाक है। जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसका यही कह देना कि हो जा, तो वो हो जाती है। और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब के फ़िरक़ों ने बाहम इख्तलाफ किया। सो जो लोग काफिर हुए हैं उनको बड़े दिन यानी क़यामत के रोज़ हाजिर होने से जो खराबी होगी वो देखेंगे। वो जिस दिन हमारे सामने आएंगे, कैसे सुनने वाले कैसे देखने वाले होंगे, मगर जालिम आज खुली गुमराही में है। और इनको हसरत और अफसोस के दिन से डरा दो, जब बात का फैसला कर दिया जाएगा और वो गफलत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाते। हम ही ज़मीन के वो लोग हैं, इस पर बचते हैं, इनके वारिस होंगे और हमारी तरफ ही उनको लौटना होगा। और किताब में इब्राहीम का जिक्र, बेशक वो नहायत सच्चे थे, पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने ना देखें और ना आपके काम आ सकें। अब्बा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूँगा। अब्बा शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़ेगा तो आप शैतान के साथ हो जाएं, आप शैतान के साथी हो जाएंगे। इसने कहा कि इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों के खिलाफ है? अगर तू बाज ना आए तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहीम ने अस्सलाम वालेकुम कहा और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर नहायत मेहरबान है। और मैं इन लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारा करते हैं उनसे किनारा करता हूँ और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा। और जब इब्राहीम इन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तश करते थे अलग हो गए, तो हमने उनको इसहाक और इसहाक को याकूब बख्शे, और हम हर एक को उनका पैगंबर बनाया, और हमने उनको अपनी रहमत से बहुत सी चीज़ें अनायत की, उनका जिक्र जमील बुलंद किया। और किताब में मूसा का भी जिक्र करो, बेशक वो हमारे बरगुज़ीदा थे और रसूल थे, नबी थे, और हमने उनको तूर की दाहिनी तरफ से पुकारा और बातें करने के लिए नज़दीक बुलाया, और अपनी मेहरबानी से उनका भाई हारून पैगंबर बनाकर अदा किया। और किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और रसूल थे, नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म करते थे और अपने परवरदिगार के हाँ पसंदीदा थे। और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी नहायत सच्चे थे, नबी थे, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। यानी ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपने पैगंबरों में से फजल किया, यानी औलाद आदम में से, और इन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहीम और याकूब की औलाद में, और इन लोगों में जिनको हमने हदायत दी और जिन्हें बरगुज़ीदा किया। जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो सजदे में गिर पड़ते हैं और रोते रहते हैं। फिर इनके बाद चंद नाखल्फ इनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए, सो अनकरीब उनको गुमराही की सज़ा मिलेगी। हाँ, जिसने तौबा की, ईमान लाया और अमले नेक किए, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे
اور ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کے بہشتوں میں، جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، جو کچھ کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں، یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہ۔ بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اور کافر ان کا انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہ تھے؟ سو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر جہنم میں کی طرف گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ لائیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اس پر سے گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے اور مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اسے گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں ہلاک کر دی ہیں اور لوگ ان سے بھی ٹھاٹ باٹ اور نمود و نمائش میں کہیں اچھے تھے۔ کہہ دو جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے، رحمان اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا اور لشکر کس کا کمزور تھا۔ اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں، اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے ہاں صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں عصر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال مجھے اور میری اولاد کو وہاں سے ملے گا۔ زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔ کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ معبود ان باطل اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب اکساتے رہتے ہیں؟ تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان لائیں گے اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لیے جائیں گے، تو لوگ کسی کی سفارش کو اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے اقرار لے لیا اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔ انہوں نے کہا رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور رحمان کو شیان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ہر شخص جو آسمان اور زمین میں ہے رحمان کے روبرو بطور بندہ آئے گا، اور اس نے ان سب پر اپنے علم سے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے حاضر ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، عمل نیک کیے، رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سناؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ توہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے، اور یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یعنی رحمان جو عرش پر جلوہ افروز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ اور اگر تم پکار کر بات کو کہو تو کیا ہے، وہ تو آہستہ کہی ہوگی، نہایت پوشیدہ بات تک کو وہ جانتا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ کے مقام سے اپنا راستہ معلوم کر سکوں۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، تم یہاں تک پاک میدان یعنی طوا میں ہو، اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے اور حکم دیا جائے اسے اے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کر کے نماز پڑھا کرو، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے گا۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، تم ان کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں تو اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، تو اس میں سے میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ فرمایا، موسیٰ اسے زمین پر ڈال، تو انہوں نے اس کو زمین پر ڈال دیا اور یکا یک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی تھی تاکہ ہم تمہیں اپنے بڑے بڑے نشانات دکھائیں۔ تو فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، کہا، اے میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی میرا مددگار مقرر کر، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے تو۔ فرمایا، موسیٰ، تمہاری دعا قبول کی گئی، اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا اور وہ تمہیں بتایا جاتا تھا۔ جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ اے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا کو اس کے کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن وہاں فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کو پالے پوسے، تو اس طریقے سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے۔ پھر اے موسیٰ، تم ایک اندازے پر آ پہنچے، میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، اور دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اچھا، تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے اور انہیں عذاب نہ کیجیے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہے۔ ہماری طرف سے یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے
اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور اس نے کہا موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔ کہا پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ فرمایا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، اس میں تمہارے لیے رستے بنائے، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے اس سے مختلف نباتات پیدا کی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ بھی نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ کہ ہم اس کے خلاف کریں گے، نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ لوگ اس روز دن چڑھے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ یہ تمہاری بربادی ہوگی، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا۔ تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے سرگوشی کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو نابود کر دیں۔ تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر کتار باندھ کر آؤ، اور آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوگا۔ جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز ڈالیں، چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے دانے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ نگل جائے گی، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ اس پر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون بولا بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، بے شک یہ تمہارا یعنی استاد ہے اور جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کٹوا دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی کے بارے میں دے سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا۔ اللہ سب سے اچھا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا نہ غرق ہونے کا ڈر ہوگا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو سمندر کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر ڈالا۔ اور اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی دائنی جانب مقرر کی، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا، اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تم کو دیں ان کو کھاؤ، اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب عذاب نازل ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔
اور جو توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، ہم اسے سیدھے راستے پر چلائیں گے اور اسے بخش دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ فرمایا اور موسیٰ نے غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آنے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم ان لوگوں کے زیوروں کو بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اس طرح سے سامری نے ڈال دیا۔ تو انہوں نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی ایک بے جان جسم جس میں گائے کی سی آواز تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ خیال رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، اور تمہارا پروردگار تو رحمان ہی ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا تھا؟ یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بال سفید بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری طرف سے ملحوظ نہ رکھا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچھڑے کے جسم میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اسی کام کو اچھا بتایا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے، کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو جمع ہوا تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس طرح ہم تم سے جو حالات پیدا کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تم نے اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے، جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو یوں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی، تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف داستے نہیں رہے ہو، جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں۔ اس وقت ہم ان سے سب سے اچھی راہ یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں، بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دو میرے رب ان کو راکھ بنا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو ہموار میدان بنا کر چھوڑے گا جس میں تم کوئی نشیب و فراز نہ دیکھو گے۔ اس روز لوگ پکارنے کے لیے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم ایک ہی ہلکی آواز کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ اس کو جانتا ہے، وہ اپنے علم سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اس زندہ قوم کے روبرو منہ لٹک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا، اور جو نیک کام کرے گا وہ مومن بھی ہوگا، تو اس کو نہ اللہ کا نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی زبان نازل کیا ہے، اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، قرآن کی وحی جو تمہارے سامنے طرف بھیجی جاتی ہے، اس کے پورا ہونے سے
پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے زیادہ علم دے۔ اور ہم نے پہلے سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ اور جب فرشتوں نے ان سے کہا آدم کے آگے جو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ جہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کے لیے زندگی کا باعث ہوگا، تو ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو اپنے مقصد بیراہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، اور پھر اگر میری طرف تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے، جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کیا کرو، اور رات کے کچھ گھڑیوں میں سے اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے اوقات میں یعنی دوپہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی آسائش آرام کی چیزوں سے نوازا ہے، تاکہ ان کی آزمائش کریں اور ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک اعمال اہل تقویٰ کا ہے، نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لائے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتاب کی نشانیاں نہیں آئیں؟ اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجے ہوئے بیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا؟ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، آن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔ پارہ نمبر 16 کا اختتام ہوا، اور روانی میں اگر کسی لفظ کی آگے پیچھے ہو جائے، ترجمے میں آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ السلام علیکم۔